अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल स्टडीज़ पोर्टल A1। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं PRC 5 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस लेसन नंबर 3। आज हमने लेसन के अंदर डिस्कस करने हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखें, जब हम बात करते हैं गुड्स की प्रोडक्शन के हवाले से या सर्विस की डिलीवरी के हवाले से, तो तब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है इस चीज़ के हवाले से बात की जाती है और ये काफ़ी इसकी कंट्रीब्यूशन है गुड्स की प्रोडक्शन के अंदर, राइट। इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। अच्छा, ये होते क्या हैं, आइए इसको डिस्कस करते हैं। टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। देखिए, हमारी सोसाइटी के अंदर हमें जो गुड्स हासिल होती हैं, जो अशिया हम इस्तेमाल करते हैं, हमें हासिल होती हैं, हम परचेज करते हैं, या जब हम कोई सर्विस हासिल करते हैं, तो ये कहाँ से आ जाती हैं, ये कैसे आ जाती हैं। देखें, कोई भी गुड्स हैं, कोई भी अशिया हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, ठीक है, कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे ऑपरेट इन फॉर प्रॉफिट और नॉन फॉर प्रॉफिट सेक्टर। देखिए, हमारी सोसाइटी के अंदर ना अब कई तरह के सेक्टर्स होते हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका तल्लक प्रॉफिट अर्निंग होता है, और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका तल्लक जो है प्रॉफिट अर्निंग से नहीं होता, बल्कि उनका तल्लक नॉन फॉर प्रॉफिट, यानी कि अब जिस तरीके से हमारी वेलफेयर्स हो गई, ट्रस्ट्स हो गई, ठीक है, ये हमारी नॉन फॉर प्रॉफिट सेक्टर्स के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। तो कहता है जी कि हमें चाहे वो सेक्टर फॉर प्रॉफिट हो या नॉन फॉर प्रॉफिट हो, ठीक है, उसको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। जब गुड्स प्रोड्यूस की जा रही हैं या सर्विस को डिलीवर किया जा रहा है, तो उसके अंदर हमें इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती हैं। देखें, हमने कोई चीज़ बनानी हो, कोई चीज़ पकानी हो, तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, फिर उस चीज़ को पकाया जाता है, बनाया जाता है, तो फिर वो चीज़ तैयार होकर हमारे सामने आती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमारी सोसाइटी के अंदर गुड्स या सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं, हमें हासिल होती हैं, हम जब गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है, पैसे देकर और गुड्स हासिल करते हैं, तो वो गुड्स अल्टीमेटली बात है किसी प्रोसीजर से गुजरी हैं, किसी प्रोसेस से गुजरी हैं, और फिर एट द एंड हमारी तरफ हमारे पास आई हैं जी। तो कंपनीज क्या करती हैं कि गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए कुछ इनपुट्स का इस्तेमाल करती हैं, और वो जो इनपुट्स होती हैं इन फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, और इन रिसोर्सेज को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, राइट। कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स कहते हैं अनासिर को, कि वो तमाम अनासिर जो किसी भी चीज की प्रोडक्शन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। 4 ट्रेडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कॉमन टू ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटी। देखें, ये जो 4 हमारे पास मेन ट्रेडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये 4 अनासिर हैं जो कि कॉमन है ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटी। कंपनीज जिस भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर रही है ना, उसके अंदर ये 4 रिसोर्सेज यूज होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने चीज़ों को हाईलाइट भी किया हुआ है, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बाद है ह्यूमन रिसोर्सेज या लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं कुदरती वसाइल, कुदरती चीज़ें जो अल्लाह पाक ने कुदरत की तरफ से हमें अता की हुई हैं। इसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स, लेबर। देखना, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करनी हो, कंपनी ने फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, तो कंपनी उसके ऊपर मशीनें लगाएगी। अब मशीनों को कौन यूज़ करेगा? लेबर यूज़ करेगी, लोग काम करेंगे, ठीक है। तो इसका फिर मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के अंदर लेबर की भी अच्छी खासी कॉन्ट्रीब्यूशन है। इस तरह बात हम करते हैं कैपिटल की, तो कैपिटल कहते हैं सरमाए को, ठीक है। देखना, सरमाए के बगैर तो कुछ भी नहीं है ना। एंड एंटरप्राइज, एंटरप्राइज कहते हैं कारोबार को, ठीक है। इसी तरह आप इसकी जगह पे एंटरप्रेन्योर का एक लफ्ज़ यूज होता है एंटरप्राइज की जगह पे। एंटरप्रेन्योर आप कह सकते हैं कि बिजनेसमैन होता है, ताजिर होता है, ठीक है। मैनी एक्सपर्ट्स नाउ इंक्लूड नॉलेज एज अ 5th फैक्टर। देखिए, फिर बात यह है कि कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स भी गुजरे हैं कि जिन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ये सिर्फ इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हद तक नहीं है। उन्होंने एक 5th फैक्टर भी इंट्रोड्यूस करवाया, और वो जो 5th फैक्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, वो कहते हैं जी जो नॉलेज है ना, नॉलेज ये भी एक 5th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चीज़ आती है। एक्नॉलेजिंग इट्स की रोल इन बिजनेस सक्सेस, और इनका बिजनेस की कामयाबी के अंदर, किसी भी कारोबार की सक्सेस के अंदर अपना एक रोल होता है। बाय यूजिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एफिशिएंटली अ कंपनी कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विद द सेम रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एफिशिएंटली यूज करते हुए कंपनीज क्या कर सकती हैं? ज्यादा से ज्यादा गुड्स, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज अपने सेम रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए प्रोड्यूस करने में कामयाब हो सकती हैं। इसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा डिटेल के साथ देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर में क्या फ़र्क है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज,
जिसे हम कहते हैं कुदरती वसाइल। नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड एनी रिसोर्सेज और कमोडिटीज दैट कैन बी यूज्ड इन देयर नेचुरल फॉर्म। ठीक है, हर वो चीज, हर वो रिसोर्स, हर वो कमोडिटी जो कि नेचुरल फॉर्म के अंदर हो, हम उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं? दे इंक्लूड फार्मलैंड। फार्मलैंड से मुराद ऐसी जमीन, देखना लैंड कहते हैं जमीन को, फार्मलैंड से मुराद ऐसी जमीन जिसके ऊपर खेती बाड़ी की जा सकती हो। ठीक है, फॉरेस्ट्स कहते हैं जंगलात को, मिनरल्स कहते हैं मदनियात को, एंड ऑयल डिपॉजिट्स जो तेल के जखायर होते हैं, एंड वाटर पानी। समटाइम्स नेचुरल रिसोर्सेज आर सिंपली कॉल्ड लैंड। अच्छा देखिए, समटाइम ये होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो सिंपली हम कहते हैं जी लैंड है, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है। ऑल्दो एज यू कैन सी द टर्म मीन्स मोर देन जस्ट लैंड। कंपनीज यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन डिफरेंट वेज। ठीक है, लेकिन देखें जब हमारे सामने नाम लिया जाता है नेचुरल रिसोर्स का तो फट से हमारे ज़हन के अंदर लैंड की एक लैंड का नाम आता है कि जनाब लैंड जो है ये नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन कंपनीज जो हैं इन नेचुरल रिसोर्सेज को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करती हैं। अब पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है। पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस वुड पल्प टू मेक पेपर एंड यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यूज वाटर, ऑयल और कूल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल कंपनी है वो क्या कर रही है, वो पेपर बना रही है और पेपर बनाने में वो वुड पल्प का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, और इसी तरीके से एक कंपनी है उसका मेन काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, और प्रोड्यूस करने में वाटर जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है, ऑयल जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है, कूल एक नेचुरल रिसोर्स है। मतलब ये तीनों चीजें इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के अंदर यूज हो रही हैं। Land remains the most obvious natural resource that is commonly used by business to produce goods and services. तो लैंड जो है ये हमेशा से एक ऑब्वियस एक नेचुरल रिसोर्स के तौर पर यूज होता है जो कि कॉमनली बिजनेसेस इसको यूज करते हैं चीज़ों की प्रोडक्शन में और सर्विसेज की प्रोडक्शन के अंदर। एग्रीकल्चरल बिजनेसेस रिलाई ऑन लैंड टू ग्रो क्रॉप्स। लेकिन जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल बिजनेसेस की, वो बिजनेसेस जो कि ज़राअत के साथ वाबस्ता होते हैं वो ज़्यादातर लैंड को यूज़ करते हैं। और लैंड तो एक बहुत ख़ास, एक बहुत समझ लें कि एक बेसिक उनका फैक्टर प्रोडक्शन के अंदर आता है, बिकॉज वो अपनी फसलें उगा रहे हैं। क्रॉप्स कहते हैं फसलों को चूंकि वो ग्रो कर रहे हैं तो फसलें ग्रो होती हैं लैंड के ऊपर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि लैंड जो है एक एक्टिवली मतलब इसकी खास कंट्रीब्यूशन है इस चीज के अंदर। अदर बिजनेसेस रिलाई ऑन लैंड टू एस्टैब्लिश अ साइट फॉर देयर प्रोडक्शन ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज। इसके हटकर जो बाकी दूसरे बिजनेसेस हैं, ठीक है, वो लैंड के ऊपर एक साइट बना सकते हैं, मतलब कि एक बिल्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, चीजों की प्रोडक्शन में या किसी भी सर्विस को डिलीवर करने के लिए, सर्विस को उसके स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए। राइट जी, तो कहने का मकसद ये है कि बिजनेसेस ख्वाह वो प्रोडक्शन करते हैं गुड्स की या वो सर्विसेज को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर लैंड इस्तेमाल होती है। चाहे वो खेती बाड़ी की शक्ल में लैंड यूज हो, चाहे वो कोई बिल्डिंग बनाने की शक्ल के अंदर यूज हो कि कंपनी ने अपनी एक बिजनेस एंटिटी के लिए उन्होंने एक बिल्डिंग्स बनाई हैं, जो उन्होंने कोई प्रोडक्शन यूनिट इंस्टॉल किया हुआ है, तो फिर इसके अंदर जो लैंड है वो यूज होती है। इसके बाद है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स, लेबर। जी, इसकी क्या कंट्रीब्यूशन होती है लेबर की? ह्यूमन रिसोर्स आर पीपल हु एबल टू परफॉर्म वर्क फॉर बिजनेस। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स से मुराद वो लोग हैं। अब जिस तरीके से देखें ना, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके बाद बहुत से रिसोर्सेज होते हैं, और उन तमाम रिसोर्सेज के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स है वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और उसके विजन को अचीव करने के अंदर लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दे मे कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन बाय यूजिंग देयर फिजिकल एबिलिटीज such as working in factory and in the construct a product. Alternatively, they use contribute by using their mental abilities. देखें लेबर क्या करती है, लेबर अपनी एबिलिटीज यूज करती है। एबिलिटीज कहते हैं सलाहियत को, ठीक है ना, वो अपनी सलाहियतें यूज करती है, और सलाहियतें जो है फिजिकल भी होती हैं और मेंटल भी होती हैं। Such as proposing a change in the existing production process and motivating other workers. तो यहाँ पे फिजिकल एबिलिटीज आप ये कह सकते हो कि एक फैक्ट्री है वो क्या कर रही है, वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। ठीक है, वो किसी भी प्रोडक्ट को कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो उसका मतलब ये है कि जहां पे बात है कंस्ट्रक्शन की, तो वहां पे उसकी ये मेंटल एबिलिटीज तो किसी न किसी हद तक यूज हो ही नहीं होंगी, लेकिन उसकी वहां पे फिजिकल एबिलिटी ज्यादा यूज हो रही है, उसकी जिस्मानी मुशक्कत बहुत ज्यादा है। और इसी तरीके से अगर कोई प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अगर कोई शख्स है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि वो वर्कर्स को मोटिवेट कर रहा है। वो वर्कर को अगर मोटिवेट कर रहा है तो लाजमी सी बात है उसके पास कुछ स्किल्स होंगी ना,
ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اس کی مینٹل ایبلٹیز یوز ہو رہی ہیں. تو کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو لیبر ہوتی ہے, جو لوگ ہیں, وہ اپنی اسکل سیٹ کے مطابق, اپنے ایکسپیرینس کے مطابق, اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق اپنی ابلٹیز کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی پروڈکشن کے اندر یا سروس کے اندر لیبر کا اپنا اچھا خاصا رول ہوتا ہے. اس کے بعد جی تھرڈ ہمارے پاس کیپٹل. کیپٹل کہتے ہیں سرمائے کو. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ دی ٹولز, مشینری, اکوپمنٹ, بلڈنگ یوز ٹو پروڈیوس گڈس اینڈ سروسز. دیکھیں نا, آپ نے کوئی چیز بنانی ہو, کوئی چیز ڈیزائن کرنی ہو, تو اس کے اندر آپ کے ٹولز بھی یوز ہوں گے, اس کے اندر مشینری بھی یوز ہوگی, اکوپمنٹس بھی یوز ہوں گے, بلڈنگز بھی یوز ہوں گی. تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی کیپٹل کے اندر آتی ہیں. ٹو گیٹ them to the consumer as known as a capital. Sometime the term capital is also used to mean the money. کہتے ہیں دیکھیں sometime ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جب capital کی جو ٹرم یوز کرتے ہیں تو ہم sometime اس کو پیسے کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں, منی. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جو منی ہوتی ہے اس کو ہم کیپٹل کے اندر شمار نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ایکسکیوز بھی آ سکتا ہے. یہ میں نے نیچے بھی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, اگر آپ دیکھیں کیپٹل ڈز ناٹ انکلوڈ منی. کہتا ہے کہ کیپٹل کے اندر, سرمایہ کے اندر ٹولز تو شامل ہوتے ہیں, مشینری تو شامل ہوتی ہے, ایکوپمنٹس اینڈ بلڈنگز تو شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو کیش ہے, جو منی ہے, وہ کیپٹل کے اندر نہیں آتا. اس کی ایک وجہ ہے, یہاں پہ درمیان میں ایک وجہ بھی انہوں نے بتائی کہ وجہ کیا ہے. یہاں پہ کہتا ہے سم ٹائمس دا ٹرم کیپٹل از یوز ٹو مین دا منی دیٹس بائی مشینری, فیکٹریز اینڈ ادر پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن فیسلٹیز. دیکھیں سم ٹائم جب ہم کیپٹل کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے سامنے پیسہ بھی آ جاتا ہے. یہاں پہ کہتا ہے پیسہ کیوں آتا ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم پیسے کو استعمال کرتے ہیں مشینری پرچیز کرنے کے لیے, فیکٹریز پرچیز کرنے کے لیے, اور دوسری پروڈکشن یا ڈسٹریبیوشن فیسلٹیز کے حوالے سے ہم یوز کرتے ہیں پیسے کو. However, because money itself produces nothing. Because جب ہم بات کرتے ہیں منی کی نا تو منی خود سے کچھ نہیں بنا سکتا, یعنی کہ itself وہ کوئی چیز پروڈیوس نہیں کرتا. It is not one of the basic input. یعنی کہ کیونکہ ہم انپٹس کی حوالے سے بات کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو کہتا ہے کہ دیکھیں پیسے سے ہم یہ ساری چیزیں خرید تو سکتے ہیں, لیکن پیسہ اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے. Instead, it is the means of acquiring the inputs. ہم اس سے انپٹس خرید تو سکتے ہیں, ایکوائر تو کر سکتے ہیں. ایکوائر کا مطلب ہے پرچیز کرنا, خریدنا. Therefore, in this context, تو ہم اس کانٹیکسٹ میں یہ کہیں گے کہ کیپٹل does not include money, کہ کیپٹل کے اندر منی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, آپ کا ایکسکیوز بھی آ سکتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. فزیکل فیسلٹیز آر ٹائپیکلی نیسیسری ٹو پروڈیوس مینی گڈس اینڈ سروسز. دیکھیں جب ہم فزیکل فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ تو گڈس کی پروڈکشن میں یا سروس کی پروڈکشن کے اندر بڑی ضروری ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ اسپیشلی ان دا ریسنٹ ایئرس ٹیکنالوجی ہیز انیبلڈ بزنسز ٹو یوز دیئر کیپٹل مور افیکٹولی. لیکن آج کل کے دور میں دیکھیں ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ٹیکنالوجی چونکہ آ گئی ہے تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو کیپٹل ہے اس کو ہم زیادہ افیکٹولی, زیادہ مؤثر طریقے سے, زیادہ اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ہے نیکسٹ انٹرپرینیورشپ, جو اوپر ہم نے انٹرپرائز پڑھا تھا نا. اچھا, اب یہاں پہ ہم نے انٹرپرینیورشپ مطلب کہ انٹرپرینیورشپ کیا ہوتی ہے. دیکھیں انٹرپرینیورس آر پیپل, انٹرپرینور ہیں وہ لوگ, ٹھیک ہے, جو کہ چیزوں کو بناتے ہیں. ہم ابھی جو چیز ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو گڈس ڈیزائن کرنی ہے, ہم نے جو گڈس بنانی ہے, پروڈیوس کرنی ہے, یا ہم نے جو سروسز ڈیلیور کرنی ہے, اس کے اندر کون کون سے فیکٹرز ہیں, کون کون سے عوامل ہیں جو آ سکتے ہیں. ہم نے لینڈ کی بات کی, ہم نے نیچرل ریسورسز کی بات کی, ٹھیک ہے جی, لینڈ آ گئی. اس کے بعد ہم نے لیبر کی بات کی کہ لیبر نے اس کے اوپر کام کیا, اپنی ایفرٹس لگائیں, مینٹلی ایفرٹس لگائیں, فزیکلی ایفرٹس لگائیں, ٹھیک ہے. دیکھیں نا کوئی بھی پروڈکٹ ہے تو وہ ایک پروسیس ہی ہو کر آئے گی نا ہمارے پاس. اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر سرمایہ کی بات کی, ہم نے ٹولز مشینریز کی بات کی. جی انٹرپرینیورشپ کیا ہوتی ہے, سنیں جی. انٹرپرینیور آر پیپل ہو کمبائن the inputs of natural resources, labor, capital to produce goods or services. دیکھیں انٹرپرینور سے مراد وہ لوگ ہیں, اب مینیجرز کہہ سکتے ہیں, وہ لوگ ہیں جو کہ انپٹس کو کمبائن کرتے ہیں. انپٹس کون سی؟ انپٹس نیچرل ریسورسز, انپٹس لیبر, انپٹس کیپٹل. تمام چیزوں کو وہ کیا کریں گے؟ کمبائن کریں گے. کیوں کمبائن کریں گے؟ گڈس یا سروسز پروڈیوس کرنے کے لیے. ود دی اٹینشن آف میکنگ اے پروفٹ آف دا accomplishing a non for profit goal. بات یہ ہے کہ کوئی بھی بزنس ہے تو اس کا مقصد پروفٹ کمانا ہوتا ہے. کس لیے وہ چیزوں کو کمبائن کریں گے؟ پروفٹ کے لیے. اچھا سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان کا گول نان فار پروفٹ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں آرگنائزیشنز دو طرح کی ہوتی ہیں. کچھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو کہ پروفٹ اورینٹیڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جن کا مقصد ہی منافع کمانا ہوتا ہے, اور سم ٹائم ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جن کا مقصد پروفٹ کمانا نہیں ہوتا بلکہ ویلفیئر ہوتا ہے, نان فار پروفٹ گول. دیز پیپل
میک دا ڈیسیژنز دیٹ سیٹ دی کورس آف دیئر بزنسز, تو وہ اپنے بزنسز کے مطابق اپنے ڈیسیژن کو سیٹ کرتے ہیں. دے کریٹ پروڈکٹس اینڈ پروڈکشن پروسیسز اینڈ ڈیولپ سروسز, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ چیزوں کو کریٹ کرتے ہیں, وہ پروڈکٹس کو کریٹ کرتے ہیں, وہ پروڈکشن کے پروسیسز کو کریٹ کرتے ہیں اور سروسز کو ڈیولپ کرتے ہیں. اس کے بعد انٹرپرینیورشپ انوالو دا کریشن آف بزنس آئیڈیاز اینڈ دی ولنگنس ٹو ایکسپٹ رسک. انٹرپرینیورشپ کے اندر کون سی چیزیں آتی ہیں؟ دیکھیں انٹرپرینیورشپ جو ہے یہ اس کے اندر ایک شخص ہوتا ہے جس کو ہم انٹرپرینیور کہتے ہیں. انٹرپرینیور جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, ایک آئیڈیا لے کر آتا ہے, ایک کریشن کے ساتھ مارکیٹ کے اندر آتا ہے اور وہ رسک کو ایکسپٹ کرتا ہے. دیکھیں کوئی بھی بزنس ہے نا تو اس کے اندر رسک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کچھ رسکس ہوتے ہیں جو بہت ہائی لیول کے رسکس ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو مڈل لیول کے رسکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ ہوتے ہیں جو بہت ہی کم لیول کے رسکس ہوتے ہیں. برل رسک تو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کسی بھی بزنس میں اب کئی طرح کے رسکس ہو سکتے ہیں. تو جو انٹرپرینیور ہوتا ہے تو یہ کرتا ہے, یعنی کہ جب وہ مارکیٹ کے اندر آئے گا نا تو وہ ایک نیو آئیڈیا لے کر آئے گا. یعنی کہ اب ایک طرف تو لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ ٹیپیکل طریقے سے ٹریڈیشنل طریقے سے اپنے بزنسز کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ فار ایگزامپل ایک شخص ہے, وہ کوئی کام کر رہا ہے, کوئی بزنس کر رہا ہے, دوسرے شخص اس کی جو ہے نا دیکھا دیکھی کے اندر اسی کی جیسا بزنس کرنا سٹارٹ کر دے گا. جبکہ انٹرپرینور ایسا نہیں کرتا, وہ ایک نیا آئیڈیا لے کر آتا ہے, وہ کریشن لے کر آتا ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ جب پیسہ کماتا ہے وہ کیسے پیسہ کماتا ہے, وہ آئیڈیا سے پیسہ کماتا ہے, رائٹ. تو مین چیز ہوتی ہے وہ آئیڈیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بزنس آئیڈیا. انٹرپرینور کیا کرتا ہے, کہتے ہیں انٹرپرینورشپ اسی پروسیس کا نام ہے کہ کریشن دا آئیڈیاز اینڈ willingness to accept risk, وہ رسک کو ایکسپٹ کرتا ہے. انٹرپرینورز اٹمپٹ ٹو آئیڈینٹیفائی بزنس اپرچونٹیز, وہ اپنی اپرچونٹیز کو دیکھتا ہے, اپنے انوائرمنٹ کا انالیسس کرتا ہے. اینڈ وین دے فائنڈ ون, جب وہ ایک چیز دیکھ لیتا ہے, دے انویسٹ سم آف دا اون ریسورسز ٹو کریٹ ٹو بزنس ود دی ایکسپیکٹیشنز دیٹ دے ول ارن ایڈیکویٹ پروفٹ ایز اے ریوارڈ فار دیئر ایفرٹس. تو کیا کرتا ہے, جب وہ ایک چیز دیکھ لیتا ہے, ایک اپرچونٹی وہ دیکھ لیتا ہے, تو پھر وہ کیا کرتا ہے, اپنی ریسورسز کو انویسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کس ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ, کہ وہ ایڈیکویٹ پروفٹ کمائے گا ایز ریوارڈ آف دیئر ایفرٹس, جو وہ ایفرٹس کر رہا ہے. کوئی بھی شخص ہے وہ ایفرٹ کیوں کرتا ہے, پروفٹ کمانے کے لیے کرتا ہے. however they also face the risk that profit of the business may not be as high as expected. کہتا ہے جی سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے اس کو رسک فیس کرنا پڑتا ہے. سم ٹائم وہ اس کاروبار سے جیسا پروفٹ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے سم ٹائم اسے وہ نہیں بھی ملتا. ان فیکٹ اف دا ایکسپینسز, اب یہ لائن بہت ہی سمجھنے والی ہے, اف ایکسپینسز ایکسیڈ ریونیو, ایکسپینسز کہتے ہیں خراجات کو, ریونیو کہتے ہیں آمدنی کو, انکم جو اس کی ہو رہی ہے. یہاں پر اب یہ کہتا ہے کہ اگر تو ایکسپینسز ایکسیڈ کرتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں اس کے ریونیو سے, دا پروفٹ میں بی نیگیٹو, اس کا جو پروفٹ ہے وہ نیگیٹو میں جا سکتا ہے. اینڈ دا بزنس کوڈ فیل, کاروبار فیل ہو سکتا ہے, ختم ہو سکتا ہے. ان دا فری مارکیٹ اکانومی, جب فری مارکیٹ اکانومی کون سی ہوتی ہے, اکانومی کہتے ہیں معیشت کو. فری مارکیٹ اکانومی کا یہ مطلب ہوتا ہے, یہ اپنے اکنامکس کے اندر پڑھا ہوگا, ٹھیک ہے, جس کے اندر گورنمنٹ کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی. مارکیٹ جو ہوتی ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کی پر چل رہی ہوتی ہے. مینی بزنسز میں بی کریٹڈ ود ان دا اسٹیبلشڈ انڈسٹری وچ ریزلٹس انٹینس کمپٹیشن. تو کہتا ہے کہ بہت سے جو بزنسز ہوتے ہیں وہ کریٹ ہو سکتے ہیں ود ان دا اسٹیبلشڈ انڈسٹری کے اندر, وچ ریزلٹس ان انٹینس کمپٹیشن, ایک کمپٹیشن کی فضا قائم ہوتی ہے. ان دس سچویشن, اس سچویشن کے اندر یہ ہوتا ہے, a firm that changes to higher price for its products may fail. سم ٹائم اس سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو فرمز ہوتی ہیں وہ اپنی ہائی پرائسز چارج کرتی ہیں فار اٹس پروڈکٹ, اپنی پروڈکٹ کے لیے, میں فیل, وہ فیل بھی ہو سکتی ہیں بیکاز کسٹمرز ول سوئچ ٹو اٹس کمپیٹیٹر. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر پروڈکٹ کی پرائس اوپر جاتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, ہم اگر آپ ایز اے کنزیومر سوچیں, بیکاز ہم صارفین ہیں, ہم چیزوں کو یوز کرتے ہیں, کمپنیز ہمارے لیے پروڈکٹس بنا رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جب وہ مارکیٹ کے اندر پروڈکٹ آتی ہے تو کسٹمر کا بیہیویئر بھی چینج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب لیٹس سے آپ کسی شاپ پر جا رہے تھے اور بالکل اسی مارکیٹ کے اندر کوئی ایک اور شخص ہے جو بالکل اسی کی جیسی چیز بیچ رہا ہے, بلکہ کوالٹی میں بھی اس سے اچھی ہے, پرائس بھی کم ہے, تو وہ لازمی سی بات ہے وہ کیا کرے گا, وہ اس کے کمپیٹیٹر کی طرف موو کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. بیکاز فری مارکیٹ اکانومی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جہاں پہ سیلر اور بائر دونوں کو ایک دوسرے کی سچویشن کا پتہ ہوتا ہے. سملرلی a firm that is not well managed may fail because its expenses are too high. جب کسی فرم کو صحیح طریقے سے ویل طریقے سے مینج نہیں کیا جاتا وہ فیل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی جو ایکسپینسز ہوتے ہیں بہت ہائی ہوتی ہیں. دس رسک آف فیلئر کین ریڈیوس دا موٹیو آف کریٹ اے بزنس. تو یہ جو رسک ہوتا ہے فیلئر کا وہ اس بزنس کو کریٹ کرنے میں اس کی جو موٹیو ہوتی ہے
اس کو ریڈیوس بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد انٹرپرینیورس should realize that if they overestimate the potential profitability of the business. کوئی بھی بزنس ہوتا ہے نا تو اس کی جو پروفٹیبلٹی ہوتی ہے اس کو میئر کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے, پیمانہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے. تو کہتا ہے اوور ایسٹیمیٹ بھی نہیں ہونا. اب یہ سمجھ لیں کہ اس شخص نے یا اس کی جو پروڈکشن تھی, ٹھیک ہے, وہ اوور ایسٹیمیٹ ہو گئی, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ انٹرپرینیور نے اپنے کاروبار کے ایکسپنسز کو جب وہ میئر کر رہا تھا, جب وہ دیکھ رہا تھا کہ میرے کاروبار کے اندر کتنے ایکسپنسز ہو جائیں گے اور میرے کاروبار کی انکم کتنی ہوگی, ٹھیک ہے, تو وہ اس تمام چیز کے اندر اوور ایسٹیمیٹ لگا بیٹھا. دیکھیں اوور ایسٹیمیٹ ہم پریکٹیکل لائف کے اندر کئی مرتبہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو اوور ایسٹیمیٹ جب لگا دیا پروفٹیبلٹی کا, حالانکہ اتنی پروفٹیبلٹی میں بھی اس کاروبار کے اندر نہیں تھی, لیکن وہ ایکسپیکٹیشن زیادہ کی کر رہا تھا, ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیز کرتا ہے اور مینیج دا بزنس پورلی, یا کاروبار کو غلط طریقے سے پور طریقے سے وہ مینیج کرتا ہے, they will lose the money, اپنے پیسے کو وہ لوز کر سکتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. اب ہمارا ایک نیا ٹاپک سٹارٹ ہو گیا ہے, کی اسٹیک ہولڈرز ان اے بزنس. دیکھیں اسٹیک ہولڈرز کون سے ہوتے ہیں, اسٹیک ہولڈرز کون لوگ ہوتے ہیں اور ان کا انفلوئنس کیا ہوتا ہے کسی بھی کاروبار کی اس کے انوائرمنٹ کے اوپر, ٹھیک ہے. ایوری بزنس انوالوز اے ٹرانزیکشن ود پیپل. کسی بھی قسم کوئی بھی بزنس ہے نا, ٹھیک ہے, اس کے اندر ٹرانزیکشنز انوالو ہوتی ہیں پیپل کے ساتھ. ٹرانزیکشن کہتے ہیں لین دین کو, ٹھیک ہے, بائنگ اور سیلنگ ہوتی ہے نا کاروبار کے اندر. These people are effectively by the business and therefore have to stake in it. دیکھیں بہت ساری ایسی پارٹیز ہوتی ہیں, ایک بزنس ہے, کمپنی ہے, تو ایک اس کا ہوگا اندرونی انوائرمنٹ, اندرونی ایک ماحول ہوگا, اور کچھ ایسی پارٹیز ہوں گی جن کا تعلق کاروبار کے بیرونی انوائرمنٹ کے ساتھ ہوگا, ٹھیک ہے, اور ان پارٹیز کا اس کاروبار کے ساتھ بال واسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی شکل کے اندر ان کا انٹرسٹ ہوگا اس بزنس کے اندر, ٹھیک ہے. They are referred to as stakeholders. وہ اسٹیک ہولڈرز کہلاتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کمپنی کے اندر اپنا اسٹیک رکھتے ہیں, اپنا انٹرسٹ رکھتے ہیں, وہ کمپنی کے اسٹیک ہولڈرز کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اسٹیک ہولڈرز میں کون کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں یہ میں نے چیز ہائی لائٹ بھی کی ہوئی ہے, کہ پر فوکس کیجئے گا. ان بزنس اسٹیک ہولڈرز از اینی انڈیویجول گروپ اور کمیونٹی دیٹ ہیز انٹرسٹ ان این آرگنائزیشن. اچھا یہاں سے پہ ہمیں یہ چیز پتہ چلی ہے کہ دیکھیں جو اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے وہ انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے اور نمبر آف گروپ بھی ہو سکتے ہیں, بہت سارے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آرگنائزیشن کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں اپنا. اینڈ آؤٹ کمز آف اٹس آپریشن. دیکھیں ان کا جو ہونا, مطلب ان اسٹیک ہولڈرز کا ہونا, ان کا ایگزسٹنس آرگنائزیشن کے آپریشنز کے اوپر بہت گہرا تاثر چھوڑتا ہے. کامن ایگزامپلز آف اسٹیک ہولڈرز انکلوڈ امپلائیز, اس آرگنائزیشن کے امپلائیز, اس کے کسٹمرز, اس کے شیئر ہولڈرز, سپلائرز, کمیونٹیز اینڈ گورنمنٹس. یہ تمام کی تمام پارٹیز, تمام کے تمام ممبرز جو ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز کہلاتے ہیں. ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیو ڈفرنٹ انٹرسٹ. کوئی بھی اسٹیک ہولڈر ہے اس کا ڈفرنٹ انٹرسٹ ہے. اب لیٹ سے ایک شخص ہے وہ کمپنی کا امپلائی ہے, تو اس کا کمپنی کے اندر مختلف طرح کا انٹرسٹ ہوگا, ٹھیک ہے. اس کا انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے کہ جناب اس نے منتھ اینڈ پہ سیلری لینی ہے, اس نے بونس لینا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایکسپیکٹیشن ہے نا اس کی کچھ. اسی طریقے سے اگر کسٹمرز ہیں تو ان کا اس کمپنی کا آپس میں لین دین کا, بائنگ سیلنگ کا ایک رشتہ ہے. شیئر ہولڈرز ہیں, کمپنی کے پاس سورس ہوتا ہے کہ وہ فنڈ ریز کر سکتی ہے شیئرز کے تھرو, ٹھیک ہے. کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ ہم نے شیئر ایشو کرتی ہیں, تو جو لوگ کمپنی کے شیئر پرچیز کرتے ہیں کمپنی کے شیئر ہولڈر بن جاتے ہیں, رائٹ. کمپنی کے جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں وہ بھی, ان کا بھی کمپنی کے اندر اسٹیک ہوتا ہے, بیکاز وہ بھی, ان کی بھی ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہیں کہ صاحب کچھ عرصے کے بعد کمپنی جب پروفٹ کمائے گی تو پروفٹ کے اوپر جو ڈیویڈنڈ ہوگا وہ ہمیں ملے گا. سپلائرز ہو سکتے ہیں جو کمپنی کو مال سپلائی کرتے ہیں, حکومت ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, بیکاز دیکھیں حکومت کا بزنس کے اندر اسٹیک اس طرح سے ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. بزنسز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ ٹیکس پے کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ کا جو اسٹیک ہے وہ اس بات کی طرف ہے, گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے اس بزنس کی جو ایکچولی انکم ہے وہ مجھے پتہ چلے تاکہ ٹیکس کی جو اسیسمنٹ ہے وہ کی جا سکے. ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیو ڈفرنٹ انٹرسٹ, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری ڈیٹیل بشک اس کے اوپر فوکس کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. آپ یہ کریں کہ یہ جو چیز میں نے ہائی لائٹ کی بھی ہے نا, جسٹ اس چیز کو فوکس رکھنا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اسٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں تو اسٹیک ہولڈرز کے اندر کون کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں. یہاں پہ آ جائیں. A stakeholder is in an organization is a person who has interest or stake in what the organization does. دیکھیں آرگنائزیشن, وہ کمپنی جو بھی کام کرتی ہے, جو بھی ایکٹ پرفارم کرتی ہے, اس کے شیئر ہولڈرز تک, اس کے کسٹمرز تک, اس کے امپلائیز تک, اس کے سپلائرز تک اس کا اثر جاتا ہے. جب باہر والے لوگ کچھ کام کرتے ہیں, جب اسٹیک ہولڈرز کوئی ایسا ایکٹ پرفارم کرتے ہیں, آرگنائزیشن کی پرفارمنس کے اوپر بھی اس کا اثر آتا ہے. Who might therefore try to influence the decisions and actions of the organization. وہی بات تو کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی ایسا ایکٹ پرفارم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آرگنائزیشن کے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں یا آرگنائزیشن کے جو ایکشنز ہوتے ہیں اس کو انفلوئنس کرنے کی, اثر انداز کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. جب ہم کسٹمرز کی بات کرتے ہیں,
ٹھیک ہے. دیکھیں آج کل کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, بزنس کے کمپیٹیٹر بہت زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ فار ایگزامپل آپ ایز اے کمپنی ہیں تو آپ کے جو کسٹمرز ہیں وہ آپ کے ریگولر کسٹمرز ہیں, ٹھیک ہے. اسی مارکیٹ کے اندر آپ کا کوئی کمپیٹیٹر ہے جو آپ کے کسٹمرز کو اس سے اچھی چیز دے رہا ہے, کوالٹی میں بھی چیز اچھی ہے اور اس کا جو مٹیریل ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے, کوالٹی بھی بڑی فائن ہے, پرائس بھی بڑی کم ہے, ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹلی بات آپ کا جو کسٹمر ہے وہ سوئچ کر جائے گا اور آپ کے کمپیٹیٹر کی طرف چلا جائے گا. جس کا پھر مطلب یہ ہوا کہ اس کے ایک ایکشن کی وجہ سے آپ کے ڈیسیژن بھی کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. میں نے ویسے بہت ہی چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دی ہے, بہت ہی چھوٹی سی ایگزامپل, ٹھیک ہے. اس کی بات ہے اسٹیک ہولڈرز آر انڈیویجول اینڈ ادر آرگنائزیشنز. دیکھیں اسٹیک ہولڈرز اوپر بھی بات ہوئی, انڈیویجول بھی ہو سکتے ہیں, آرگنائزیشنز بھی ہو سکتی ہیں, بٹ دے مائٹ آفن ہیو اے کامن انٹرسٹ, ان کا کامن انٹرسٹ ہو سکتا ہے. سو اٹ از دیئر فور پاسبل ٹو کیٹیگرائز سم اسٹیک ہولڈرز انٹو گروپس آف پیپل ود سملر انٹرسٹ. اس لیے یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ جو کیٹیگریز ہیں کچھ اسٹیک ہولڈرز کی, یہ انٹو گروپس آف پیپل بھی ہو سکتے ہیں ود سملر انٹرسٹ, ایک ہی انٹرسٹ کے ساتھ, رائٹ. اس کی بات ہے ہمارے پاس اسٹیک ہولڈرز. کہتا ہے اسٹیک ہولڈرز آر ایدر نمبر 1 پیپل اور گروپس ود ان آرگنائزیشن, پیپل اور گروپس ادر اینٹیز whether external to the organization. وہی بات جو بھی کچھ دیر پہلے ہوئی کہ کچھ اسٹیک ہولڈرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ انٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, جو کہ آرگنائزیشن کے انٹرنل انوائرمنٹ کا پارٹ ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا پارٹ ہوتے ہیں. جس طریقے سے اگر ہم اوپر بات کریں جو ایگزامپلز اوپر لکھی ہوئی ہیں, جس طریقے سے امپلائیز ہیں تو امپلائیز کا تعلق جو ہے وہ انٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. اب گورنمنٹ ہو گئی, سپلائرز ہو گئے, تو ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ آرگنائزیشن کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے, رائٹ. آگے پڑھتے ہیں جی. ابھی ہمارے پاس ہے پاور انٹرسٹ میٹرکس. یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے پاور انٹرسٹ میٹرکس کین بی یوزڈ ٹو کیٹیگرائز اسٹیک ہولڈرز بیسڈ آن دیئر پاور اور انفلوئنس اینڈ انٹرسٹ ان اے پروجیکٹ اور اینٹی. دیکھیے ہمارے پاس ایک میٹرکس ہم یوز کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں پاور انٹرسٹ میٹرکس. یہ پاور اور انٹرسٹ, یہ کس شخص کی پاور انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے اسٹیک ہولڈرز کے حوالے سے, ٹھیک ہے. تو کہتا ہے اسٹیک ہولڈرز کیا کرتے ہیں, پاور انٹرسٹ میٹرکس کو استعمال کر سکتے ہیں, کیٹیگرائز کر سکتے ہیں اسٹیک ہولڈرز کی پاورز کی بیس کے اوپر, ان کے انفلوئنس کی بیس کے اوپر, وہ کس حد تک اثر انداز کر سکتے ہیں اینڈ انٹرسٹ کے اوپر کسی بھی اینٹی کے اندر. کہتے ہیں دس شوڈ بگن ود اے لسٹ آف آل پاسبل اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ان اے پروجیکٹ. تو کمپنی کو دیکھنا چاہیے کہ ایسے کون کون سے فیکٹرز ہیں, کون کون سے فورسز ہیں, کون کون سے لوگ ہیں اسٹیک ہولڈرز ہمارے ایک بزنس کو افیکٹ کر سکتے ہیں ان فیوچر. Relevant stakeholders can be identified by reviewing corporate documentation, holding workshops and discussion with the management. تو کہتے ہیں اس وجہ سے یہ تمام چیزوں کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے ورکشاپس رکھی جائیں اور ڈسکشنز کی جائیں مینجمنٹ کے ساتھ. ابھی ہم نے اوپر اس کی کیٹیگرائزیشن کی تھی کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہمارے پاس ہوتے ہیں. ابھی ہم تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے انٹرنل اسٹیک ہولڈرز کے اوپر اسٹیپ بائی اسٹیپ. جی, ود ان دا بزنس آرگنائزیشن انٹرنل اسٹیک ہولڈرز کین بی کیٹیگرائزڈ انٹو گروپس. سب سے پہلے ہمارے پاس اسٹیک ہولڈرز یا آنرز. نمبر 2 پہ ہمارے پاس ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اینڈ سینئر مینیجرز اینڈ ادر مینیجرز اینڈ امپلائیز. تو یہ کچھ ایسی پارٹیز ہیں جن کا تعلق آرگنائزیشن کے انٹرنل اندرونی ماحول کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا, ابھی ہم اس لیکچر کے اندر جسٹ آنرز کو ہی ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. تو آنے والے اگلے لیکچرز کے اندر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اگلی بھی چیزوں کو کور کروں. جی, ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی آنرز پہ. جی, آنرز کون ہوتے ہیں؟ Every business begins as a result of ideas about the product or service by one or more entrepreneurs. کہتے ہیں کہ کوئی بھی بزنس ہے نا تو وہ آئیڈیا سے شروع ہوتا ہے. کس چیز کا آئیڈیا؟ پروڈکشن کا آئیڈیا. بھئی ہم کیا چیز پروڈیوس کریں گے یا کون سی سروس ڈیلیور کریں گے, ٹھیک ہے. دیکھیں آرگنائزیشنز 2 طرح کی ہوتی ہیں. کچھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو کہ پروڈکٹ بیچتی ہیں, کچھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو سروس ڈیلیور کرتی ہیں. تو سب سے پہلے بزنس کی نیچر کیا ہوگی اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایز ایکسپلین ارلیئر, جیسے پہلے بیان کیا جا چکا کہ انٹرپرینیورشپ از این ایکٹ آف کریٹنگ, آرگنائزنگ, مینیجنگ اے بزنس. دیکھیں انٹرپرینیورشپ کہتے ہیں ایکٹ کو, عمل کو. کس چیز کا عمل, کس چیز کا ایکٹ؟ کریشن کا ایکٹ, ٹھیک ہے. ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا انٹرپرینیور کیا کام کرتا ہے, وہ کریشن کرتا ہے. کریٹنگ, آرگنائزنگ, منظم کرنا چیزوں کو, اینڈ مینیجنگ, بزنس کے معاملات کو مینیج کرنا. ٹوڈے a lot of businesses are the result of initiatives by individuals who take the risk of becoming entrepreneurs. Entrepreneurs are the critical to the development of the new business because they create new products or improve existing products and desired by consumers. جو انٹرپرینیور ہوتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے, وہ رسک لیتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کریٹیکل انالیسس کرتا ہے چیزوں کا, وہ کریٹیکل ڈیولپمنٹ کی طرف بزنس کو لے کر جاتا ہے اور ایک نئی شکل دیتا ہے. وہ نیو پروڈکٹس کی طرف جاتا ہے اور وہ پروڈکٹس اور جو پروڈکٹس ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کو مزید امپروومنٹ کی طرف لے کر جاتا ہے, ڈیزائر بائی کسٹمر, جس چیز کی کسٹمر خواہش کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے.
دیکھیں جو انٹرپرینیور ہوتا ہے, آپ کو میں ایک آسان ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں کوئی بھی بزنس ہے نا, کون مینیج کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے مینیجر. اب جو مینیجر ہوتا ہے, انٹرپرینیور کو بھی آپ مینیجر بول سکتے ہیں, لیکن انٹرپرینیور جو ہے نا مینیجر سے ایک سٹیپ تھوڑا آگے سوچتا ہے, ٹھیک ہے. وہ زیادہ تر انسپائر کرنے کی بات کرے گا, لیڈ کرنے کی بات کرے گا, ٹیم بلڈنگ کی بات کرے گا, ٹھیک ہے, چیزوں کو, پورے سسٹم کو, پروسیسز کو ڈیولپ کرنے کی بات کرے گا, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں انٹرپرینیور. پیپل ول بی ولنگ ٹو کریٹ اے بزنس اونلی, ٹھیک ہے. لوگ جو کہ بزنس کو کریٹ کرنے میں ولنگ ہوں گے if they expect to be rewarded for their efforts. دیکھیں لوگ جو ہے بزنس کریٹ کرنے میں ولنگ تب ہوں گے کہ جب ان کو پتہ ہوگا کہ ہم جو ایفرٹس لگا رہے ہیں ہم اس کا ریوارڈ بھی ملے گا. The rewards of the Omega business come into various forms, ٹھیک ہے. اور وہ جو ریوارڈز ہو سکتے ہیں وہ کئی طرح کے ہو سکتے ہیں, کئی شکلوں کے اندر ہو سکتے ہیں. Some people are motivated by the chance to earn a large income. دیکھیں کچھ لوگ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں نا, ان کو ایک چانس نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑی انکم کمائیں گے, بہت زیادہ ساری انکم کمائیں گے, رائٹ. اینڈ ادر ڈیزائر ٹو بی دیئر اون باس. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے باس خود ہوتے ہیں, rather than work to someone else, rather than بجائے اس کے کہ وہ کسی کے لیے کام کریں. Many people enjoy the challenge or the prestige associated with Omega business. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا کام کرتے ہیں, اپنا بزنس کرتے ہیں, خود سے چیلنجز کو انجوائے کرتے ہیں. And most businesses owners would agree that these characteristics motivated them to start their own business. اور یہ جو جتنی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں, جو چیلنجز ہوتے ہیں, جو کریکٹرسٹکس ہیں, جو خصوصیات ہیں, ان کو مد نظر رکھ کر وہ اپنا کام سٹارٹ کرنے کے حوالے سے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. Many firms have grown by issuing shares and stock to their investors. دیکھیں فرمز کیا کرتی ہیں, بزنس کمپنیاں کیا کرتی ہیں, وہ اپنے شیئرز ایشو کرتی ہیں یا سٹاکس کہہ لیں, وہ اپنے شیئرز ایشو کرتی ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے, ٹھیک ہے. اور جو لوگ کمپنی کے شیئرز پرچیز کرتے ہیں, کمپنی کے شیئر ہولڈرز کہلاتے ہیں, انویسٹرز کہلاتے ہیں. That is, they essentially sell the portion of the ownership to these investors. Sometime وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنی آنرشپ, اپنی ملکیت شیئرز کی, ٹھیک ہے, وہ کسی دوسرے انویسٹر کو بھی دے دیتے ہیں, بیچ دیتے ہیں. Stock received by investor is a certificate presenting ownership of specific business. دیکھیں کوئی بھی بزنس ہے, کوئی بھی کمپنی ہے, جب وہ اپنے شیئر سیل کرتی ہے اور دوسری طرف سے جو انویسٹر یا جو شیئر ہولڈر ان کو پرچیز کرتا ہے, وہ کمپنی کا ایک حصہ دار بن جاتا ہے, آنر بن جاتا ہے, اور کمپنیز ان کو سرٹیفکیٹ بنا کے دیتی ہیں پریزنٹنگ آنرشپ, یعنی کہ کمپنی ان کو سرٹیفکیٹ بنا کے دیتی ہیں کہ صاحب آپ کی اتنی ہولڈنگ ہے ہماری کمپنی کے اندر. The investors who purchase stock are called stock holders یا شیئر ہولڈرز آف دیز فرمز. اور جو لوگ ان کے شیئرز پرچیز کرتے ہیں وہ اسٹاک ہولڈر یا اسٹیک ہولڈرز کہلاتے ہیں. اینڈ دا فنڈز ریسیوڈ بائی دا فرم دا ایشو اسٹاک کین بی یوزڈ ٹو ایکسپینڈ دا بزنس, ٹھیک ہے. تو اکثر آرگنائزیشنز کیا کرتی ہیں, کچھ فنڈز کو لیتی ہیں, یوز کرتی ہیں, اپنے کاروبار کے اندر لگاتی ہیں, اور پھر وہاں سے جو منافع کماتی ہیں وہ پھر منافع جو ہے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کے طور پر دے دیتی ہیں. لارج فرمز سچ ایز یونیلیور, لکی گروپ آف کمپنیز, جنرل ٹائرز now have millions of stakeholders, but when they were created they were small businesses, ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کہ یہاں پہ کچھ کمپنیز کے نام ہیں, بہت مشہور کمپنیز ہیں, تو کہتے ہیں ان کے ملینز آف اسٹاک ہولڈرز ہیں, رائٹ. تو اسٹوڈنٹس آج کا لیسن یہاں پہ ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر مزید بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ سکتے ہیں, میں ڈسکرپشن کے اندر اپنا نمبر بھی دے دوں گا, اپنا جی میل بھی دے دوں گا, وہاں سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے سننے کا بہت شکریہ. سبسکرائب مائی چینل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.